बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा वसुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने रूह के मुतालिक एक आयत में ये बयान किया है, मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि रूह मेरा अमर है, रूह मेरा अमर है। और फिर लोग रूह के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं, रूह क्या है और रूह की हकीकत क्या है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो रूह के हवाले से है, और कुरान में ही इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि रूह एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से तुम्हें जो इल्म है वो बड़ा मुख्तसर दिया गया है, बड़ा कलील दिया गया है। तुम इसकी हिकमत को, इसकी अज़मत को, इसकी पोशीदगी को जो है वो तुम समझ नहीं सकते हो। तो दर हकीकत रूह के एतबार से ये बात 100% दुरुस्त है कि हम इंसान बहैसियत इंसान होने के हम इन हिकमतों को, इन बातों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं उस हद तक हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। रूह एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा बराह रास्त ताल्लुक़ है। बराह रास्त ताल्लुक़ से मुराद ये है कि अगर हमारे जिस्म के अंदर रूह मौजूद ही ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। मतलब अगर एक इंसान के जिस्म से रूह को निकाल लिया जाए तो वो इंसान फिर इंसान नहीं बल्कि मुर्दा कहलाएगा, मैयत कहलाएगा कि भाई इसका तो इंतकाल हो चुका है। तो अब वो बोलना, वो अक्ल, वो शऊर, वो चीज़ें आखिर कहाँ चली गईं, और फिर जो चीज़ें इस इंसान के पास मौजूद थीं वो अब कहाँ हैं और वो हकीकत कहाँ चली गई, ये तो बिल्कुल खामोश है, ये तो बिल्कुल बेजान है, इसके अंदर तो कोई हरकत मौजूद नहीं है। हम कहते हैं कि इसका तो इंतकाल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने अम्र रब्बी की तरफ तो इशारा कर दिया, लेकिन ये वो कुरान है जो तमाम ज़मानों के लिए, ये वो कुरान है जिसके हुर्फ के अंदर इल्म के समंदर पोशीदा है। तो कोशिश ये की जाए कि इसी इल्म के समंदर से फैज़याबी हासिल की जाए, इसी इल्म के समंदर से अपनी प्यास को बुझाया जाए। तो रूह हमारी असलियत है, हमारी हकीकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो इल्म हासिल हुआ था वो कहाँ गया? क्या आया हमारी इस दुनिया से चले जाने के बाद वो इल्म व शऊर हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा? दूसरा इसमें ये चीज़ है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारी रूह के पास मौजूद है। उसको आप एनर्जी कह लें, उसको आप रूह का मरकज़ कह लें। जिस तरह मेरे जिस्म के अंदर मेरा कल्ब जो है या मेरी अक्ल जो है ये मेरे जिस्म का मरकज़ है, इसी तरीके से तमाम जिस्म पर के जो अहकामात हैं वो इन्हीं दो जगहों से जारी हो रहे हैं, एक मेरी अक्ल से, एक मेरे कल्ब से। ये दोनों चीज़ें मेरे जिस्म का मरकज़ हैं। इसी तरीके से रूह का मरकज़ क्या है, वो क्या चीज़ ऐसी है जो रूह का मरकज़ है और रूह का हुक्म वहीं से जारी हो रहा है, आज आपको इस हवाले से बताएंगे। दूसरा इस बात को भी आपके सामने रखूंगा कि हमें ये जानने की भी बड़ी जुस्तजू है कि रूह आखिर हमारे जिस्म में पोशीदा जो है वो है कहाँ पर, हमारे जिस्म के किस मुकाम पर हमारी रूह पोशीदा है। आज इस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले उसी तरफ चलते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो रूह का मरकज़ है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल की नेमत से नवाजा, और अक्ल की नेमत से नवाजने का दर हकीकत मकसद यही है कि इस इंसान पर इल्म को नाजिल किया जाए, इल्म इलाही अता किया जाए, ताकि ये अपने रब की हिकमतों को देखे, गौर व फिक्री इख्तियार करे और इस बात पर कामिल यकीन कर ले कि उस रब की मिसल जैसा कोई नहीं है। जिसने मुझे बनाया, जिसने हम सबको बनाया, उसकी मिसाल कोई नहीं है। जो हम उसकी हिकमतों पर गौर व फिक्री इख्तियार करते जाएंगे, इल्म व अमल के बाब खुलते चले जाएंगे, इल्म के समंदर हम पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे और हम उस हिकमतों में डूब जाएंगे कि मेरे रब से बढ़कर कोई अजीम और अज़मत वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने अक्ल इंसानी की नेमत अता करने के बाद इंसान की इस अक्ल में दो चीज़ों को रखा, एक शऊर को रखा, एक लाशऊर को रखा। और फिर
جب روح کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کا ایک لباس بنایا جس کو ہم جسم کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا واضح اشارہ موجود ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ تمہاری روح کا لباس ہے۔ اسی طریقے سے یہ میں ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو اسی طریقے سے جسم بنایا اور جو دماغ کے دو حصے تھے یعنی کہ شعور اور لاشعور، اس میں جسم کے ساتھ شعور کو جوڑ دیا تاکہ وہ دنیاوی طور پر زندگی کو گزار سکے، اور جو لاشعور تھا اس کو اس کی روح کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شعور سے تمام انتظام کو جاری کر دیا، مثلا ہاتھ بنائے، آنکھیں بنائیں، ناک بنایا، پوری جسم کی تخلیق کی، اور اس جسم کا جو اختیار ہے وہ شعور کو دے دیا۔ اب ہمارے ہاتھوں کا ہلنا، ہماری زبان کا ہلنا، ہمارے آنکھوں کا جھپکنا، پیروں کا چلنا، یہ جتنے بھی اختیارات ہیں یہ میرے دماغ کے پاس ہیں، اور دماغ کے بھی شعور جو حصہ ہے اس کے پاس موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس حکمت کے تحت اس کو لاشعور کا سفر بھی دے دیا۔ وہ کس طریقے سے دیا؟ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا جو یہ شعور ہے یہ بے حرکت ہو جاتا ہے، اور لاشعور جو ہے وہ اس کا حرکت میں آ جاتا ہے، اور لاشعور کے ساتھ اس کی روح وابستہ ہے۔ پھر انسان خواب بھی دیکھتا ہے اور دیگر چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ در حقیقت اسی چیز پر مشق کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پرسکون حالت میں شعور کو سلا دیا جائے اور لاشعور کو بیدار کر لیا جائے۔ جیسے جیسے وہ اس مشق میں کامیاب ہوتا جائے گا چیزیں اس پر واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لاشعور سے ہماری روح وابستہ ہے، اور پھر لاشعور کے اندر پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ موجود ہے۔ شعور کے اندر ہماری زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس سے وابستہ چیزیں موجود ہیں، اور لاشعور کے اندر جو کچھ ہماری روح سے وابستہ ہے وہ سب ہمارے لاشعور کے اندر موجود ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے، آپ مثال کے طور پر آپ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی انسان کی انگلی کٹ جاتی ہے، اس انگلی کٹنے سے اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ اس کا پاؤں کٹ جائے یا ٹانگ کٹ جائے تو بھی اس سے اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ اس تکلیف کو برداشت کر سکے۔ جو چیز اس کے لیے عدم برداشت ہوگی تو اس سے پھر اس کی روح پرواز کر جائے گی، جس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس انسان نے دم توڑ دیا۔ اب بالفرض آپ جسم کے کسی اعضاء کو کاٹ دیں، اس سے اس کی موت واقعہ نہیں ہو جائے گی۔ جدید سائنس آج اس دور پر پہنچ گئی ہے، اس سٹیج پر ہے کہ اب اگر ایک انسان کی ٹانگ کٹ گئی ہے تو اس کو دوسرے انسان کی ٹانگ لگائی جا سکتی ہے۔ آج ہم اس سٹیج پر موجود ہیں کہ اگر ایک انسان کا کمزوری کے باعث بازو نہیں ہے تو اس کو ایک دوسرے انسان کا بازو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ ایک انسان کے دل کو چینج کر کے اس کو مشین پر بھی لایا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اسے دوسرے انسان کا دل لگایا جا سکتا ہے۔ آج ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں۔ اب اس طریقے سے اعضاء کا بدلنا اور پھر انسان کی موت کا واقعہ نہ ہونا در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان چیزوں سے انسان کی روح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح کا تعلق کس چیز سے ہے؟ روح کا تعلق در حقیقت آپ کے دماغ سے ہے۔ اگر کسی انسان کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے شہرہ کٹ جائے یا گردن کو نقصان پہنچے یا اس کی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچے تو اس کی موت واقعہ ہو جائے گی، اور اگر موت واقعہ نہیں ہوتی تو کم سے کم اس کا جسم مفلوج ضرور ہو جائے گا۔ دماغ کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ ایک ایسا ٹرانسمیٹر ہے جو آپ کے سگنلز کو کیچ کرتا ہے، اور اس دماغ کے بالکل نیچے حرام مغز اور ریڑھ کی ہڈی موجود ہے جو ان تمام سگنلز کو آپ کی باڈی کے اندر ٹرانسفر کر رہی ہے۔ اب سگنلز آنا بند ہو جائیں تو فوراً فالج ہو جائے گا، سگنلز آنا بند ہو جائیں تو فوراً آپ کو مرگی کے دورے پڑنے لگ جائیں گے، آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ برین سے سگنل آنا بند ہو جائیں تو آپ چل پھر نہیں سکیں گے، آپ مفلوج ہو جائیں گے،
آپ برین تو آپ کا سگنل دے رہا ہے کہ ہاتھ ہلاؤ، لیکن وہ سگنل پورا ٹرانسفر نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں میں ہاتھ ہلا تو رہا ہوں، جبکہ آپ ہاتھ ہلا نہیں رہے۔ آپ یہ کہیں گے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، لیکن وہ ہاتھ ہل نہیں رہا۔ دوسرے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہاتھ ہلاؤ، آپ کہیں گے میں ہلا تو رہا ہوں، لیکن وہ ہاتھ ہل نہیں رہا۔ مقصد یہ ہے کہ باڈی برین سگنل تو دے رہا ہے، لیکن اس اینٹینے کے ذریعے وہ سگنل ٹرانسفر نہیں ہو رہا، باڈی مفلوج ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ روح جو ہے یہ جڑی کیسے ہے۔ دیکھیے، روح ایک پورا انسان نہیں ہے۔ اگر آپ روح کو ہم جو تصور سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے جسم سے ہم الگ ہوں گے تو ہم اسی طرح کے پورے انسان ہوں گے، در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آسمان کا آپ مشاہدہ کریں، آپ کو جس طریقے سے ستارے نقطے کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، در حقیقت آپ کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ اس نقطے کی ایک طرح ہے۔ دیکھیے، آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹ دیں، اس سے آپ کی موت واقعہ نہیں ہوگی، لیکن در حقیقت اگر آپ کی گردن کو کاٹ دیا جائے تو اس سے آپ کی فوراً موت واقعہ ہو جائے گی، یا آپ کے برین کو کوئی نقصان پہنچے یا آپ کی بیک بون کو نقصان پہنچے تو اس سے بھی آپ کا جسم مفلوج ہو جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت واقعہ ہو جائے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت دی ہے، جس میں سے ایک شعور ہے، ایک لاشعور ہے۔ تو یہ جو روح کا نقطہ ہے یہ آپ کے لاشعور سے منسلک ہے، اور اسی سے یہ سارا نظام جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر رگوں کا ایک جال بچھایا ہوا ہے۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک رگیں ہی رگیں موجود ہیں جو خون کے فلو کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ انرجی آپ کے لاشعور کے اندر موجود ہے۔ اب لاشعور سے شعور، یعنی کہ آپ کے دماغ کو یہ انرجی حاصل ہے، اور پھر دماغ کے ذریعے یہ آپ کی حرام مغز سے ہوتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی سے آپ کے پورے جسم کے اندر یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، آپ کی انرجی پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے تمام تر نظام آپ کی زندگی کا جاری و ساری ہے۔ اب ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا وجود جو ہے وہ زندگی کے آثار کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر یہ نقطہ آپ کے پاس سے ختم کر دیا جائے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب جس طریقے سے میڈیٹیشن کی جاتی ہے، اعمال کیے جاتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے، جیسے جیسے یہ نقطے کے اندر، روح کے نقطے کے اندر انرجی بڑھتی جائے گی، جذب ہوتی جائے گی، یہ انرجی آپ کے برین کو بھی حاصل ہوگی اور اسی طریقے سے آپ کی پوری باڈی کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی کو ہم جو ہے وہ روحانی ترقی بھی کہتے ہیں۔ اس ایک نقطے سے آپ کے لاشعور اور شعور کا علم جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو مختصر طور پر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کے جسم کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کا دماغ ہے، جو آپ کے جسم کا بادشاہ ہے، آپ کے جسم کی سب سے انتہا پر موجود ہے۔ اسی دماغ کے اندر جو سب سے اہم حصہ ہے وہ آپ کا لاشعور ہے، جس سے آپ کی روح وابستہ ہے۔ آپ کی زندگی کا تمام تر نظام وہیں سے وابستہ ہوا ہے۔ بہت دفعہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، میں جیسے آپ کو ایک مثال دوں کہ کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کو موصول ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کو خیال آیا کہ فلاں بندہ آپ کو یاد کر رہا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس بندے سے آپ کی ملاقات ہوئی اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں کئی دنوں سے آپ کو یاد کر رہا ہوں۔ تو اس کی یاد کا یہ جو میسج ہے یہ کیسے آپ تک پہنچا؟ اسی طریقے سے بعض اوقات اس طریقے سے بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ کو یہاں سے نہیں جانا، بلکہ اگر آپ اس راستے کے اس حصے سے چلے جائیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر آپ اسی طریقے سے اس خیال پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جس پہلے راستے پر آپ جا رہے تھے وہاں کوئی نقصان کا معاملہ ہو سکتا تھا، یا وہ راستہ آگے جا کر بند تھا، آپ کا وقت ضائع ہوتا، اس لیے آپ پہلے ہی مڑ گئے۔ زندگی کے اندر بے شمار قسم کے ایسے واقعات موجود ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اتفاق نہ سمجھیں، غور و فکری اختیار کریں، آپ کو ان چیزوں کے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں پر تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔